अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 12। मैं अपने चाँद के लिए रात के खाने पर क्या बनवाऊँ? बड़ी अम्मा का शरीनी में डूबा हुआ लहजा और ईदा और माहिर दोनों को चौंका गया। आलू वाले चावल, लौकी का रायता और चिकन कबाब। माहिर बड़े मज़े से उन्हें अपना मेन्यू बताने लगा और ईदा ने रश्क भरी निगाहों से अपने बड़े भाई को देखा। वो मर कर भी उसके जैसी नहीं बन सकती थी। बस भी करो बेटा, क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? आगा जी ने अखबार से नज़र हटाकर बीनिश की तरफ देखा। अरसम भी आज वीकेंड पर घर पहुंचा था और पिछले 10 मिनट से अपनी माँ को गरजता बरसता देख रहा था। वो अभी कुछ देर पहले ही बड़े अब्बा के पोर्शन से लौटी थी और वहाँ माहिर से होने वाली मुलाकात ने उनके जज्बात को खासा मजरूह किया था। आप सोच नहीं सकते आगा जी, कितनी लंबी ज़ुबान है तैमूर के बेटे की। वो मुसलसल एक ही बात की गर्दान किए जा रही थी। अरसम ने उलझ कर अपनी माँ का चेहरा देखा। बाज़ दफ़ा वो उनके रवैये को खुद भी समझने से कासिर हो जाता और कभी कभी तो उसे अपनी माँ की डिग्रियों पर भी शक होने लगता, क्योंकि उनमें और किसी घरेलू सी लड़ाका खातून में कोई फ़र्क ही बाकी नहीं रहता था। जाहिर है सारी ज़िंदगी उसकी यूरोप में गुजरी है, वहाँ के बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ा है, कॉन्फिडेंट तो होगा ना। आगा जी को अभी तक माहिर से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट कहें और ईदा से कहीं ज़्यादा बदतमीज़ और मुँह फट है। वो एक दफ़ा फिर गुस्से से टहलने लगी। और ईदा को खैर मैंने किसी से भी बदतमीज़ी करते तो नहीं देखा। अब तुम गलत बात तो मत करो बीनिश। आगा जी भी कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ही सच बोलने लगते। बीनिश ने खा जाने वाली नज़रों से सामने बैठे अपने वालिद और अकलौते बेटे को देखा। उनमें से किसी एक ने भी उनकी हमायत में एक बयान तक जारी नहीं किया था, इसलिए वो दिल ही दिल में खूब तिलमिला रही थीं। मुझे तैमूर के बेटे के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। उन्होंने उरीदा पर मज़ीद गुलफशानी करने से बेहतर समझा कि अपनी तवज्जो एक जानिब ही रखें। मसलन आगा जी का सादा सा अंदाज भी उन्हें चिढ़ा गया। मैं देख रही हूँ आगा जी, आप मुसलसल तैमूर के बच्चों की फेवर कर रहे हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि किस बात पर तुम्हें तैमूर के इरादे मशकूक लग रहे हैं? आगा जी थोड़ा संभल कर नरमी से बोले, वो बड़े अब्बा के घर पर कब्ज़ा करना चाहता है। बीनिश की बात पर आगा जी ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बड़ा किसी छोटे की बचगाना बात पर मुस्कुराता है। ये पूरा घर तो शुरू से ही तैमूर के नाम पर है, वो इस पर मज़ीद क्या कब्ज़ा करेगा? आगा जी ने उन्हें लाजवाब किया। वो हमें यहाँ से बेदखल करना चाहता होगा। वो एक नुक्ता तलाश कर ही लाएं। मामा प्लीज़ बस कर दे अब। अरसम संभल कर गोया हुआ। मैं 1 हफ़्ते बाद आया हूँ और आप बजाय मेरा हाल पूछने के दूसरों को फजूल में डिस्कस किए जा रही हैं। अरसम का मूड ठीक ठाक ख़राब हुआ। मैं तुम्हें बता रही हूँ अरसम, कोई ज़रूरत नहीं है माहिर को ज़्यादा मुंह लगाने की। उन्होंने उसकी नाराज़गी को खातिर में लाए बगैर उंगली उठाकर वार्निंग दी तो वह झंझलाकर उठ खड़ा हुआ। फ़िलहाल तो आप इस मुंह में डालने के लिए कुछ दे दें, कसम से सख्त भूख लग रही है। दोपहर में हॉस्टल में भी कुछ नहीं खाया था। अरसम की बात पर वो हल्का सा शर्मिंदा हुई। मुलाजमा से कहती हूँ खाना लगा देती है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। बीनिश ने खुदा खुदा करके मौजू बदला और किचन की तरफ बढ़ गईं। आगा जी और अरसम दोनों ने ही पुरस्कून होकर सांस लिया। आगा जी, वैसे कैसा है माहिर? अरसम ने बीनिश के कमरे से निकलते ही सरगोशी में पूछा तो वो उसकी बेताबी पर हंस पड़े। सच पूछो तो बरखुरदार, अभी तक मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ की बातों से लग रहा है खासी मज़े की चीज़ है। सोच रहा हूँ कल बीनिश के हॉस्पिटल जाने के बाद उससे मिलकर आऊँ। आगा जी ने दोस्ताना अंदाज से अपने अज़ाइम से आगाह किया। और मैं सोच रहा हूँ कि उरीदा को फ़ोन करके उसे बाहर कहीं KFC या मैकडोनल्ड पर बुलवा लूँ। उसने हल्के फुल्के अंदाज में अपना भी मंसूबा बताया। ध्यान से बेटा, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। आगा जी ने अपने नवासे की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। कुछ भी था,
انہیں اپنا یہ نواسہ اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ عادتاً بالکل اپنے باپ اور نانا پر تھا۔ ماں کے مزاج سے اس نے کوئی چیز نہیں لی تھی۔ ٹینشن مت لیں آغا جی، اب ماما کو قابو کرنے کے سارے طریقے آ گئے ہیں مجھے۔ ارسم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ان کی تسلی کروائی تو وہ مسکراتے ہوئے پھر اخبار پر جھک گئے۔ ارسم نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی سامان ایک سائڈ پر رکھا اور سیل فون پر اریدہ کا نمبر ملا کر کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسری طرف اریدہ نے فوراً ہی اس کا فون اٹھا لیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے پہلے سے بے چین تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے ہو ارسم، بڑے ابا کا موڈ کتنا خراب ہے۔ اریدہ کے لہجے کی پریشانی سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ بڑے ابا کا پارا کس ڈگری پر ہوگا۔ انہوں نے ماہر سے تو کچھ نہیں کہا نا؟ ارسم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ بڑے ابا اس کی والدہ کی طرح بد لحاظ ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگاتے تھے۔ نہیں۔ اریدہ کی بات پر ارسم کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ اور بڑی اماں کا مزاج کیسا ہے؟ وہ تو بہت خوش ہیں، مجھے تو لفٹ نہیں کرواتی تھیں اور ماہر کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کا پوتا جو ہوا۔ ارسم کے سامنے آتے ہی اریدہ کو اپنے سارے دکھ یاد آ گئے۔ شرم کرو، اپنے سگے بھائی سے جیلس ہو رہی ہو۔ ارسم نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا اور وہ چھڑ بھی گئی۔ میں ماہر سے جیلس نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے بڑی اماں کی زیادتی پر افسوس ہو رہا ہے۔ بھلا کوئی ایسے بھی سگی اولاد کے بچوں کے درمیان فرق کرتا ہے؟ اریدہ کے جل کر بولنے پر وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ تم کبھی نہیں بدل سکتی ہو اریدہ، اس نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پا کر کہا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو نا؟ اریدہ کو کافی دیر بعد احساس ہوا تو اس نے فوراً تردید کی۔ میں ایسی جرأت کر سکتا ہوں بھلا؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم اپنے سے 5 سال بڑے ماہر کو کیسے اس کا نام لے کر دھڑلے سے مخاطب کرتی ہو؟ تو اور کیا کہوں؟ اریدہ حیران ہوئی۔ کم از کم اس کے نام کے آگے پیچھے بائی کا لفظ ہی لگا لو۔ بڑی اماں نے سن لیا تو پھر جھاڑ پڑ جائے گی تمہیں، ارسم نے مفت مشورہ دیا۔ وہ تو پڑ بھی چکی۔ اریدہ نے مسکرا کر اطلاع دی تو وہ ایک دفعہ پھر ہنس پڑا۔ اگلا 1 گھنٹہ ان دونوں نے بے شمار بے معنی قسم کی باتوں میں گزار دیا۔ ملازمہ ارسم کو بلانے آئی تو تب ہی اس نے فون بند کیا تھا۔ دوسری طرف اریدہ پورے 1 ہفتے کی روداد اسے سنا کر بالکل ریلیکس ہو چکی تھی اور اب وہ ماہر کے سامنے ارسم نامہ شروع کر چکی تھی۔ اچھا دوست ہے تمہارا، ملنے تک تو آیا نہیں تمہیں؟ ماہر نے اپنے آئی پیڈ سے نظریں اٹھائے بغیر اسے تنگ کیا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو آیا ہے، کھانا وانا کھا کر ہی آئے گا نا؟ اریدہ نے فوراً اس کی جانب سے صفائی دی۔ کھانا وانا کھا کر آئے گا یا اپنی ماما کو سلا کر اور اطمینان کر کے پھر چوری چھپے آئے گا؟ ماہر کا لہجہ تو شرارتی تھا، لیکن اس کے بالکل درست اندازے پر وہ ایک لمحے کو بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ ماہر کو پاکستان آئے ہوئے بمشکل چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، لیکن ان چند گھنٹوں میں بہت سی چیزوں کو سمجھ چکا تھا جسے سمجھنے میں خود اریدہ نے کئی مہینے لگا دیے تھے۔ ہاں، اس کی ماما تو واقعی یہاں آنے پر بہت چڑھتی ہیں، اس نے افسردگی سے بتایا۔ ویسے ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا دماغ کے اوپر والا پورشن خالی ہے ان کا؟ ماہر ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماہر، آنٹی بینش کے پاپا کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی ماضی میں۔ اریدہ نے اپنی طرف سے بڑا انکشاف کرنے کی کوشش کی۔ تھینکس گاڈ پاپا کی ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، کم از کم اتنی بد مزاج ماما میں تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر نے اس بات پر اتنی لاپرواہی سے تبصرہ کیا کہ چند لمحے تک اریدہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے۔ ماہر پر مغربی رنگ کافی حد تک چڑھ چکا تھا۔ اریدہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف ماہر نے جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اریدہ، میں نوٹ کر رہا ہوں تم اس گھریلو پولیٹکس میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی دلچسپی لیتی ہو۔ تو اور کیا کروں، میرے علاوہ یہاں کوئی اور لڑکی بھی تو نہیں ہے۔ اریدہ نے اپنی مجبوری بتائی۔ اپنا FSC کا زبردست سا میرٹ بناؤ، تمہیں اتنی ڈفر تو نہیں تھی جتنی یہاں آ کر بن چکی ہو۔ ماہر نے اس کی کلاس لی۔ پڑھ تو رہی ہوں، وہ ہلکا سا منمنائی۔ وہ تو میں نے یہاں آ کر دیکھ لیا ہے کہ تم کتنا پڑھ رہی ہو۔ اب روز میں خود تمہارے ٹیسٹ لیا کروں گا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں مارکس لیتی ہو۔
ماہر کی بات پر اریدا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسٹڈی کے معاملے میں بالکل ارسم کی طرح کریزی تھا۔ پاکستان آ کر کوئی لفٹ ہی نہیں۔ سرمد اچانک ہی دروازہ کھول کر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اریدا کے لیے اس کی آمد کسی بڑی خوشی سے کم نہیں تھی، کیونکہ ماہر کی توجہ اس کی جانب سے ہٹ کر سرمد کی طرف ہو چکی تھی۔ سرمد اور ماہر دونوں گرم جوشی سے مل رہے تھے۔ دونوں کی اسکائپ اور وائبر پر کافی فرینڈشپ ہو چکی تھی۔ دونوں تقریباً ایج فیلو تھے۔ اریدا اسٹرابریز کا اچھا سا شیک تو پلواؤ۔ ماہر کی فرمائش پر اریدا نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، لیکن سرمد کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ موسم بدل چکا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ آپا صالحہ کو ہسپتال سے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور پچھلے 1 ہفتے سے ادینہ بالکل خاموش تھی۔ وہ سارا دن قرآن پاک کھولنے حفظ کرنے میں مصروف رہتی۔ وہ تیزی سے اسے ختم کر رہی تھی۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اکثر صحن میں لگے جامن کے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر لیٹ جاتی۔ آج اس کا ٹھکانہ مٹی کا چولہا تھا جو بیبے نے اپنی سہولت کے لیے بنا رکھا تھا۔ انہیں سوئی گیس کے چولہے پر کام کرنے کا بالکل مزہ نہیں آتا تھا۔ ادینہ باجی، ایک بات کہوں؟ مونا اس کے پاس آن کر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو۔ ادینہ جھاڑو کے تنکے سے راکھ گرید رہی تھی۔ جو چیزیں صرف دکھ اور رنج کا باعث بنے انہیں انسان کو بھلا دینا چاہیے۔ مونا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں بھی عبداللہ کو بلانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے متفق ہونے پر مونا ہکا بکا رہ گئی۔ اسے کہاں ادینہ سے اس جملے کی امید تھی؟ وہ تو ہر دفعہ اس بات کے جواب میں اسے محبت کے نام پر ایک لمبا سا لیکچر دینے لگتی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ واقعی زندہ نہیں ہے، ادینہ بمشکل بولی، تو مونا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر عبداللہ زندہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ نہ کرتا؟ ادینہ کی خوش فہم محبت اعتماد بھرے انداز سے گویا ہوئی۔ مونا بالکل ہی لاجواب ہو گئی۔ محبت میں اگر کھوٹ نہ ہو تو دل کی بات دل تک ضرور جاتی ہے، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سے آپ کے دل کے دھڑکنوں کے تار جڑے ہوں اور اسے دوسرے دل کی پریشانی اور دکھ کا اندازہ نہ ہو سکے؟ ادینہ کے لہجے سے اداسی ٹپکی۔ ہاں کہتی تو آپ ٹھیک ہیں۔ مونا نے فوراً ہی اس کی تائید کی۔ اسی لمحے آپا صالحہ ایک تکیہ اور چادر اٹھائے کمرے سے باہر نکلیں۔ انہوں نے صحن میں چارپائی بچھائی اور لیٹ گئیں۔ وہ کچھ عرصے سے بالکل ہی خاموش ہو گئی تھیں۔ انہوں نے خود کو نماز اور عبادات میں مگن کر لیا تھا۔ بیبے ان سے باتیں کرتی جاتی اور وہ ہوں ہاں سے زیادہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھیں۔ تنگ آ کر بیبے نے خود ہی ان کے پاس سے اٹھ کر آ جاتی۔ آپا باہر تو ٹھنڈ بڑھ جائے گی، آپ یہاں آ کر کیوں لیٹ گئی ہیں؟ مونا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سونے کے ارادے سے آئی ہیں۔ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا، انہوں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مونا نے گھبرا کر ادینہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی خاموشی سے آپا صالحہ کے سرہانے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن رات کو تو شبنم گرتی ہے اور موسم سرد ہو جاتا ہے، مونا نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی۔ فکر نہ کرو، یہ چند شبنم کے قطرے میرے اندر جلتے آتش فشاں کو بجھانے کے لیے ناکافی ہیں۔ وہ تلخ انداز سے گویا ہوئیں۔ ادینہ نے بہت غور سے اپنی ماں کا جھریوں سے بھرا چہرہ دیکھا۔ وہ چند ہی دنوں میں بہت بوڑھی لگنے لگی تھیں۔ اس وقت وہ ایک ایسے کھنڈر کی مانند لگ رہی تھیں جو اپنے زمانے میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہو۔ ان کے چہرے پر کیا نہیں تھا، دکھ، غم، پچھتاوا اور رنجیدگی۔ ادینہ کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بڑھ گیا۔ اسے نہ جانے کیا ہوا۔ وہ خاموشی سے آپا صالحہ کی چارپائی پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپا صالحہ کے سپاٹ چہرے پر کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ ادینہ کے دل میں کوئی جوار باٹا اٹھا اور وہ ایک دم ہی آپا صالحہ کے ساتھ چمٹ گئی۔ مونا کے ساتھ ساتھ آپا صالحہ بھی گھبرا سی گئیں۔ ادینہ ان کے وجود کے ساتھ لپٹے ہوئے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر بیبے عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر صحن کی طرف بھاگ کر آئیں۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ رات کی چاندنی میں ایک جوان وجود ایک بوڑھے وجود سے لپٹا ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ امی مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے معاف کر دیں۔ ادینہ نے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد انہیں آپا کے بجائے امی کہا تھا۔ آپا صالحہ کے جلتے ہوئے وجود پر کوئی ٹھنڈی آبشار پوری قوت سے گری۔ ان کی آنکھوں سے بھی بے آواز آنسو بہنے لگے۔
مونا اور بیبے بھی یہ جذباتی منظر دیکھ کر رونے لگیں۔ کئی سالوں سے جمی سرد مہری کی برف اس چاندنی رات میں ایک دم ہی پگھلی تھی۔ آسمان پر موجود چاند بھی اس ملاپ پر مسکرایا۔ آپا صالحہ کو لگا کہ جنت کی کسی کھڑکی کا پٹ ان کی جانب کھلا تھا۔ ایک دل فریب کر دینے والی ٹھنڈی ہوا نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ ذہن میں جلتا ہوا تندور ایک دم ہی سرد ہوا۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن خواب جیسی حقیقت پر یقین کرنا بھی تو مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے زور سے میچا اور پھر کھولا۔ سامنے ہی وہی منظر تھا۔ آپا صالحہ کو لگا اللہ کے کرم کی وسعت کو ناپنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے دیں، مجھے آپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح رو رہی تھی، جسے ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس اعتراف کے بعد ادینہ کو اپنا وجود روئی کے گالے کی طرح ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا۔ پگلی نہ ہو تو بھلا ایسے بھی کوئی رات کو روتا ہے؟ بیبے نے آگے بڑھ کر آہستگی سے ادینہ کو آپا صالحہ سے علیحدہ کیا۔ وہ بازو کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ آپا صالحہ نے ہاتھ کے اشارے سے بیبے کو منع کیا کہ وہ ادینہ کو علیحدہ نہ کریں۔ آج کتنے سالوں کے بعد ان کی ممتا کی تسکین ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی ذات پر جو خود ساختہ پہرے لگا رکھے تھے، وہ سارے ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ پہلے قرآن پاک تو پورا حفظ کر لو، میں انشاءاللہ اگلے سال تمہیں ایڈمیشن لے دوں گی۔ ادینہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ مونا اور بیبے دونوں اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ آج کی رات دونوں ماں بیٹی کے درمیان آنے والے صدیوں کے فاصلے ختم ہو جائیں، وہ فاصلے جنہوں نے دلوں پر بدگمانی کی کائی لگا دی تھی، جنہوں نے آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تان دی تھی۔ وہ دونوں ریل کی پٹری کی طرح صرف ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ کوئی ایسا ٹریک نہیں تھا جہاں یہ دونوں پٹریاں یکجا ہو جاتیں، لیکن آج شاید تقدیر کو ان پر رحم آ ہی گیا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ادینہ نے آپا صالحہ کا سرد ہاتھ پکڑ کر التجائیہ انداز سے کہا۔ چاند کی دھیمی سی روشنی میں بھی وہ آپا صالحہ کے چہرے پر پھیلی چمک کو دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم تھا کوئی بھی ماں اپنی اولاد سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ ادینہ روتے روتے مسکرائی۔ ان کی اس بات پر آپا صالحہ کو جھٹکا سا لگا۔ ایسا نہیں ہے ادینہ، آپا صالحہ اسے بتانا چاہتی تھیں، کبھی کبھی مائیں بھی اپنے بچوں سے دل سے خفا ہو جاتی ہیں، اور جب ماں کا دل دکھے تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ خفا ہو جائے اسے دنیا کے کسی حصے میں امان نہیں ملتی۔ بدقسمتی، دکھ اور غم اس کے وجود کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس کی حیثیت خزاں کی زد میں آئے ہوئے ایک آوارہ پتے سے زیادہ نہیں رہتی۔ آپا صالحہ بالکل خاموش تھیں، اور ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے، جسے پہلی دفعہ انہوں نے ادینہ سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج آپ کو کیا ہوا ادینہ باجی؟ رات کو مونا اپنا تکیہ اٹھائے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ادینہ دیوار سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں تھی۔ مجھے لگا میں نے آپا کا دل دکھایا ہے، اور اسی کی اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ ادینہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیسی سزا؟ مونا حیران ہوئی۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ ادینہ خاموشی سے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ ہے ادینہ باجی، مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے شادی سے بچنے کے لیے دوبارہ ایڈمیشن لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ جیسے ہی وضو کر کے کمرے میں آئی، مونا نے مسکراتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اصل میں مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی ہے۔ ادینہ نے الماری کھول کر جائے نماز نکالا۔ وہ کیا؟ مونا بے تاب انداز سے بولی۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کی قسمت میں انمٹ سیاہی سے لکھ دیتا ہے، وہاں پر تدبیر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اللہ کی رضا میں راضی ہونے میں ہی آسانی اور سکون ہے۔ ادینہ نے جائے نماز بچھایا۔ کیا اسی لیے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ مونا فوراً ہی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ جو نیت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی، ایک لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے اپنی کزن کا حیران چہرہ دیکھا۔
پتہ نہیں، ادینہ نے صاف گوئی سے کہا۔ بعض فیصلے آپ سے صرف اللہ کرواتا ہے، اور اللہ کے کیے گئے آسمانی فیصلوں کے جواز زمین پر نہیں ڈھونڈا کرتے۔ ادینہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی نیت باندھ لی۔ مونا اس کی بات پر دل ہی دل میں متفق ہوتے ہوئے دوبارہ پلنگ پر آن بیٹھی۔ بعض دفعہ اسے ادینہ اور آپا ایک دم ہی حیران کر دیتی تھی، جیسے آج ان دونوں نے پھر حیران کر دیا تھا۔ شانزے اور رباب کے کمرے میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ پہلا موقع تھا کہ شانزے بالکل خاموش اور سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی روم میٹ کو اطلاع دے چکی تھی کہ اس کی فلم کا پروڈیوسر کچھ اختلافات کی وجہ سے ادھوری فلم چھوڑ کر ملک سے جا چکا ہے، اور یہ فلم بھی بہت سی دوسری موویز کی طرح کسی ڈبے میں پڑی اپنی بدقسمتی کو رو رہی تھی۔ سرمد نے بہت مشکل سے اسے یہ خبر دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شانزے ہمیشہ کی طرح رونا دھونا مچا دے گی، لیکن اس پر تو لگتا تھا جیسے صدمے سے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ رباب پریشان سے انداز سے اس کے بالکل پاس آن بیٹھی۔ تمہاری مووی کا تو 70% کام ہو چکا تھا۔ پروڈیوسر کا اس فلم کے ہیرو اور ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی بڑا اختلاف ہو گیا ہے۔ شانزے نے سرمد کے منہ سے سنی ہوئی بات یہاں بھی دہرا دی۔ وہ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنا کام کر کے اور اتنا پیسہ لگا کر بیچ میں چھوڑ دیا؟ رباب کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ سرمد بات بتا رہے تھے، یہ انا کی جنگ ہے، اور انا کی جنگ میں روپیہ، پیسہ، وقت کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ وہ اب بے دردی سے اپنے ناخنوں پر لگی پرپل کلر کی نیل پالش کھرچنے لگی، جو صبح اس نے بڑی محنت کر کے لگائی تھی۔ تم بات کر کے دیکھو۔ رباب سے اس کی پریشان شکل دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کس سے؟ شانزے نے الجھ کر اپنی مخلص دوست کا بے غرض سا چہرہ دیکھا۔ بھائی پروڈیوسر سے پوچھو، تمہارا کیا قصور ہے؟ آخر وہ اپنی فضول جنگ میں تمہارا مستقبل کیوں داؤ پر لگا رہے ہیں؟ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اس سے بات کرنے پہنچ جائے۔ اپنی مفادات کی جنگ میں لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کوئی احمق ہی سوچتا ہوگا۔ شانزے ہلکا سا چڑھ کر بولی۔ بس ٹھیک ہے، تم بھی دفع کرو اسے اور اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دو۔ رباب نے اٹھ کر کمرے میں پھیلی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ رباب، آج مجھے شدت سے ایک بات کا احساس ہوا ہے۔ شانزے دیوار سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کس بات کا؟ رباب حیران ہوئی۔ میری پھپھو ہمیشہ کہتی تھیں کہ میری ماں ایک بدقسمت عورت تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھی بدقسمتی جینس میں اس کی طرف سے ملی ہے۔ ایسے ہی فضول باتیں نہیں کرتے۔ رباب نے اس کے ہائی ہیل سینڈل اٹھا کر الماری میں رکھے۔ رباب، آئی ایم سیریس، وہ جھنجھلا سی گئی۔ تم میری زندگی کا جائزہ لو، تمہیں خود بخود احساس ہو جائے گا کہ کس طرح میرے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ میں سونے کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں تو وہ پیتل بن جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے میں کسی سرسبز درخت کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ سوکھ کر تباہ ہو جائے گا۔ وہ حد درجہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدقسمت ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اس سے بہتر چیز رکھی ہوتی ہے۔ رباب نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ محض دل کو بہلانے کے خیال ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ استہزائیہ انداز سے گویا ہوئی۔ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ رباب نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ تو تم بتا دو کیا کروں؟ ایٹم بم بناؤں یا ورلڈ بینک میں جاب کر لوں؟ شانزے کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ تم بس وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ رباب نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نہ تو کوئی ولی اللہ ہوں جسے سچے خواب آتے ہوں، نہ میرا وجدان اتنا پاورفل ہے جو مستقبل کی چیزوں کو جان سکے۔ وہ آہستہ آہستہ شدید ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی۔ تم بس وہ سب کام چھوڑ دو جن میں اللہ کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہوں۔ رباب نے خلوص سے دل سے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رکاوٹ نہ ہو بلکہ آزمائش ہو، جو میرے جذبے کی طاقت کو پرکھنے کے لیے کی جا رہی ہو۔ شانزے سے بحث میں جیتنا آسان تھوڑی تھا۔ وہ آخری دم تک لڑنے کی قائل تھی۔ ہر وہ کام جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو، اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو صاف بات ہے یہ آزمائش نہیں بلکہ رکاوٹ ہے، ایک تنبیہ ہے جو اللہ اپنے کسی پیارے کو کسی کام سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔
رباب نے سنجیدگی سے اپنی بات کی وضاحت کی تو شانزے ایک دم لاجواب ہو گئی۔ اس نے کچھ لمحے رباب کا بے ریا چہرہ دیکھا اور پھر چادر اٹھائی اور سر پر تان لی۔ رباب کو پتہ چل گیا تھا وہ اب ساری رات خاموشی سے اس ناکامی کا سوگ منائے گی اور صبح ہوتے ہی وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر تازہ دم ہو چکی ہوگی۔ یہی شانزے کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ کیا کہا ہاشم نے؟ بختاور فون سن کر اپنے کمرے میں آئی تو نیلم بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ اسی وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے اور پورے ہاسٹل میں کافی حد تک خاموشی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہاشم کی کال تھی؟ بختاور نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی روم میٹ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ عرصے سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں اور ایک دوسرے کی خوشیاں اور پریشانیاں الہام کی طرح ان کے دل پر اترتی تھیں۔ ظاہر ہے اس وقت تمہیں گھر سے تو کال آنے سے رہی، نیلم نے اپنا بستر جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں ہاشم ہی تھا۔ وہ مایوس سے انداز سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی جو کچھ دیر پہلے ہی نیلم نے سیٹ کیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ کب بھجوائے گا اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں؟ نیلم کی سوئی آج کل اسی ایک بات پر اٹکی ہوئی تھی، کبھی بھی نہیں۔ بختاور کے افسردہ سے انداز پر نیلم کو جھٹکا سا لگا۔ کیوں؟ کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ؟ نیلم کا مزاج برہم ہوا۔ اس کے اپنے والدین کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ بختاور سر جھکائے اسے خفت زدہ انداز میں بتا رہی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اسے آج ہاشم نے خاصا مایوس کیا تھا۔ تو اس طرح چھڑے چھانٹ کو کون رشتہ دے گا؟ اسے کہو منہ دھو کر رکھے، کوئی ضرورت نہیں دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی۔ نیلم نے غصے سے اپنے بیڈ کی چادر زور زور سے جھاڑنا شروع کر دی۔ بختاور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ بختاور کو اس کی خاموشی سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی بند گلی میں آ کھڑی ہو گئی ہوں۔ بختاور بہت زیادہ دل گرفتہ تھی۔ دیکھو بختاور، کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جس سے تمہیں کل کو پچھتانا پڑے۔ نیلم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں ہاشم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے نیلم، اس شخص کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ بختاور جذباتی انداز سے گویا ہوئی۔ لیکن تمہارے والدین کبھی بھی نہیں مانیں گے، نیلم نے اسے یاد دلایا۔ اگر ہاشم کے ساتھ میری شادی نہ ہوئی تو میں ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گی۔ بختاور دل ہی دل میں اپنے والدین سے ٹھیک ٹھاک خفا ہو چکی تھی۔ نیلم کو ایک دم ہی اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ تم ہاشم سے کہو نا تو تمہاری خاطر اپنے والدین کو منا لے۔ نیلم نے اسے اکسایا۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری خاطر اپنے والدین کو منا لو۔ بختاور زبردستی مسکرائی۔ عجیب احمق شخص ہے، اسے نہیں معلوم محبت کے سفر میں اگر کوئی لڑکی کسی مرد کی ہاں میں ہاں ملا لے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے اپنے خاندان کی روایتوں سے انحراف کر کے اسے قبولیت کا درجہ بخشتی ہے تو اس مرد کو کم از کم اسے مزید قربانیوں کی توقع تو نہیں رکھنی چاہیے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بختاور کی آج سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ہی معاف ہو چکی تھیں۔ اگلا دن اتوار کا تھا اور صبح صبح ہی بختاور کی گھر سے کال آ گئی تھی۔ اس کی بہن نے جھجکتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی کہ بابا نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے اور اگلے ویکینڈ پر اس کا نکاح ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی تو کوریڈور سے گزرتی دو لڑکیوں نے بے اختیار مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ریسیپشن پر پی ٹی سی ایل فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ دیکھو آپی، مجھے تو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو انفارم کرنا بہتر ہے تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں۔ اس کی بہن نے محتاط انداز سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا۔ کس کے ساتھ طے کیا ہے انہوں نے میرا رشتہ؟ بختاور نے انتہائی خراب موڈ کے ساتھ پوچھا۔ انکل عباد کے بیٹے فیصل کے ساتھ، جو فزیشین بن رہے ہیں۔ اس اطلاع نے بختاور کا مزاج برہم کیا۔ انکل عباد کی پوری فیملی اسے سخت ناپسند تھی۔ بابا کا تو لگتا ہے واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے پوری قوت سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور دھپ دھپ کرتی ہوئی فرسٹ فلور پر واقع اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تکیہ اٹھا کر زمین پر مارا تھا۔ الیکٹرک کیٹل سے چائے بناتی نیلم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ بختاور، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی۔
بابا نے میری بات طے کر دی ہے اور نکاح کا پروگرام سیٹ کر رہے ہیں۔ نیلم کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے تھوڑی سی چائے چھلکی۔ کس کے ساتھ؟ نیلم کی پریشانی فطری تھی۔ اپنے کسی فرینڈ کے بیٹے کے ساتھ۔ بختیور نے منہ بنا کر اطلاع دی۔ لیکن اتنی جلدی؟ ہاں، ڈر گئے ہوں گے کہیں ہاشم ان کے ہاں رشتہ مانگنے نہ آ جائے۔ بختیور ان سے حد درجہ بدگمان ہو چکی تھی۔ تم اپنی امی سے بات کر کے دیکھو اور انہیں سمجھاؤ وہ یہ سب اتنی جلدی مت کریں۔ تم کون سا کہیں بھاگی جا رہی ہو؟ نیلم کے آخری جملے پر بختیور ایک دم چونکی اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے قدم اب ٹیلی فون بوتھ کی طرف تھے۔ اس نے کارڈ خریدا اور ابو بکر حال کا نمبر ملایا جو بزی جا رہا تھا۔